बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 16 दिसंबर जिसमें मुल्क की तारीख की बदतरीन सानहात रूनुमा हुए। 16 दिसंबर 1971 सुकूत ढाका तारीख़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया, जिसने हमारी तारीख नहीं बल्कि जोग्राफिया को ही बदल दिया। दूसरा सानहा APS सानहा, जिसके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, आज भी याद है। फूलों जैसे बच्चों के जनाजे, जिसमें यह तमीज़ करना मुश्किल था कि गुलाब बच्चों पर डाले गए थे या बच्चे गुलाबों की जीनत बने थे। नाज़रीन, हर साल अब हम इस दिन को याद करते हैं, इन वाक़यात के असबाब और जिम्मेदारान पर भी बात करते हैं, मगर सिर्फ इस दिन के मनाने की हद तक, क्योंकि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि आम भी हुई, मगर हमने इसके तदारुक की सूरत निकालने के बजाय उसे कालीन के नीचे डालकर पुरसुकून हो गए। और APS सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, मगर अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन साने APS की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें उसे सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया। क्या रियासत के अंदर इतना बड़ा वाक़या जिन जिम्मेदारों की वजह से हुआ वो पकड़े गए? एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है? इन्हीं सवालात को उठाएंगे आज के शो में। सुकूत ढाका और APS साने दोनों के पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी, अपने पैनल का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब और इम्तियाज गुल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ ही देर में हमें सैयद अली हैदर भी ज्वाइन करेंगे। अमजद साहब, सबसे पहले तो ये कि आज की तारीख 16 दिसंबर, जिसमें हम मुल्क की तारीख की बदतरीन जो सानहात रूनुमा हुए, एक ने हमारा तारीख नहीं बल्कि जोग्राफिया ही बदल दिया, और दूसरा वाक़या जिसको 6 साल हो चुके हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल का। सर, आज भी हम उसको जब याद करते हैं तो हमारे दिलों से खून रस रहा होता है। अमजद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कौमों की जिंदगी में बाज़ खुशी के लम्हे भी आते हैं, लेकिन बाज़ इस तरह के सानहात वो कुछ ऐसा जख्म छोड़ जाते हैं जो भरते नहीं कभी। और जब भी कभी उनके बारे में सोचा जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल उनके आंसू रोता है। और मुश्किल ये होती है कि आप उसकी वजाहतें देते रहते हैं, लेकिन तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता। जैसे अभी आदमी पब्लिक स्कूल वाला किस्सा है, तो आप देखिए कि इसका क्या मतावा है। माँ बाप बेचारे जिन्होंने सुबह बच्चे भेजे, शाम को राह देख रहे थे, नहीं पहुंचे। तो ठीक है, दूसरे बच्चों के लिए आपने सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर कर दिए, बंदे पकड़ लिए, सजा किसी को हो गई, लेकिन इतने सारे लोगों का जो दुख, वो बेचारे वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मारे गए, उनका तो कुछ भी, माँ बाप को हम क्या तसल्ली दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज उनके लिए तो एक ये दुख और सुहाने रूह, ये चीज जो है वो चलती रहेगी जब तक वो जिंदा हैं, ये भुगतेंगे। लेकिन बाकी भी लोग इसको भुला नहीं सकेंगे। खास तौर पे मैं जब सोचता हूँ तो मैं तो इसकी तहकीकात जो हुई उस पर भी, क्योंकि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत उसको मॉनिटर करता रहा। अब जब भारत का बड़ा वादे उसमें हाथ निकल आया, और मुझे याद आता है कि जब ये वाकया हुआ तो भारत ने, मोदी ने हमारे साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि बड़ा जुल्म हुआ, और जब मुजरिम भी वही निकला और फिर आप उसको सजा भी नहीं दे सके असल मुजरिम को, तो उससे लाजमन एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एक तकलीफ होती है। ठीक है, हमने ये आइडेंटिफाई करके लोग सारे जो वहां से टेररिज्म कराते रहे, उनमें APS वाला भी था, इनका रॉ का जो इंडिविजुअल वहां अफगानिस्तान में काम कर रहा था, तो ये भारत भगा के वहां से ले गए। जब उनका कवर टूट गया, पता लग गया कि ये वो हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की यूनाइटेड नेशन को कि इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन आप देख लीजिए कि मुनाफिकत है इंटरनेशनल सियासत में कि अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, नहीं होने दिया। यानी ये तो बड़ी छोटी सी चीज है ना कि किसी को आप अगर टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, चले जी उसके एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे या वो ट्रेवल पे करने पे पाबंदी लग जाएगी। हकीकतन तो उस शख्स को सजा मौत होनी चाहिए। तो वो तो दूर की बात, वो नहीं, लेकिन हमारे साथ जिन जिन लोगों ने जबानी उस वक्त हमदर्दियों के इजहार किए, उसमें अमेरिका भी शामिल था। आज जब उसी वाकये के मुजरिम को सामने रख रहे हैं तो वो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए भी तैयार नहीं। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। साथ साथ साने अपनी जगह पे वो नहीं भूलेगा, अपने बच्चे देखो तो दूसरों के बच्चे याद आ जाते हैं कि उनके साथ क्या बीती। जी जी, इधर ये अगर इंसाफ की बात करें तो इंसाफ भी पूरी तरह से दिला सके हम लोग। ठीक है, तो ये दुख की बात तो है, लेकिन बार सूरत कौमें इसी तरह उठती हैं, मजबूत होती हैं, अपने
اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ اس کے بعد پاکستان بھر میں تمام اسکولوں کی سیکورٹی بہتر کی گئی. ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکولوں کو بھی آپ دیکھیں تو وہاں بھی فینسنگ لگائی انہوں نے, دیواریں اونچی کی کہ کوئی اندر نہ آ سکے. ٹھیک ہے. یہ ایک اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلا کہ باقی بچوں کے لیے کچھ حفاظتی انتظام بہتر ہوئے. باقی تو حفاظت اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, قوموں میں جو سانحات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے سبق آموز ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک واقعے کو جو 49 سال گزر چکے اور دوسرا واقعہ جو 6 سال گزر چکے, کس کی غلطیاں اور کون سی سازشیں بے نقاب ہوئی ہیں؟ کیا ہم واقعی ان واقعات سے سیکھ کے اب ہم نے کچھ اپنی بہتر حکمت عملی کر لی ہے؟ دیکھیے, حکمت عملی تو غالباً بہتر ہوئی ہے. اے پی ایس یعنی آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, اور ان کو اس امر کا احساس ہوا غالباً پہلی مرتبہ کہ اب ان کے اپنے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کے اپنے گھرانے جس طرح آرکسٹریٹ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی میکنزم جو ہیں وہ بہتر ہوئے. اور شکر ہے کہ اس لحاظ سے کہ 2014 کے دسمبر میں یہ واقع ہو گیا, اور پھر ان کو اپنی تھوڑا جس کو کہتے ہیں ڈائریکشن کافی حد تک تبدیل ہوئی, اور اتنی تبدیل ہوئی کہ پاکستان 6 سال میں اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک مختلف پاکستان ہے. ایک ایسا پاکستان جس میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی قوتیں ہیں, حکمران سیاسی جماعت, وہ سب ایک اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کا کلا کما کر کے اور افغانستان میں بھی امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن امداد کر کے ہم پاکستان کا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ ہم چین بھی بڑھ چڑھ کے پاکستان کا اس وقت ساتھ دے رہا ہے, اور اسے سبق یقیناً سیکھے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ابھی یورپین یونین ڈس انفو لیب کے ذریعے انڈین کرونیکل سامنے آئے ہیں, اس میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کے اشارے بہت پہلے سے واضح تھے, چاہے وہ اجیت ڈوول کے بیانات تھے یا سابق ہائی کمشنر پارتھا سارتھی کے بیانات تھے. ان سب سے ایک بات واضح تھی کہ بھارت براہ راست ایسی قوتوں کی سرپرستی کر رہا ہے افغانستان کے راستے جو پاکستان میں استحکام کے خلاف کام کر رہی ہیں, یہاں پہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. لیکن کس حد تک پاکستان کی متعلقہ ادارے, چاہے وہ سیاسی سیویلین ادارے ہیں یا فوجی انٹیلیجنس ادارے ہیں, انہوں نے پیش بندی کے طور پہ یہ کام کیا. افسوس مجھے یہ کہ کسی حد تک, کافی حد تک پیش بندی کے طور پہ ہمارے اداروں نے کام نہیں کیا, جس کی وجہ سے 15 سال تک یہ ڈس انفارمیشن اور فیک انفارمیشن یعنی جعلی خبروں کا کاروبار بھارت چلاتا رہا ہے. اور یہ کام بھی ابھی کسی غیر ملکی ایجنسی نے ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک سبق ہے پاکستان کے تمام اداروں کے لیے کہ اگر وہ زیادہ مستعدی کے ساتھ, پیش بندی کے ساتھ کام کریں تو بہت سارے چیلنجوں سے قبل از وقت بھی نمٹا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. امجد صاحب, امتیاز صاحب نے بڑی اچھی جانب جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ کی ایک چیز کو. اب ریاست کے اندر اتنا بڑا واقعہ پہلے آرمی پبلک پہ ہوا, پھر آپ نے دیکھا 1 سال بعد باچا خان یونیورسٹی پہ ہوا, گو کہ اس طرح کا بڑا جانی نقصان نہیں ہوا تھا, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات جن ذمہ داران کی وجہ سے ہوتے ہیں, کیا کبھی ان کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے؟ دیکھیے, اس کے بعد جو فوری طور پہ ہوا تھا ہمارے ملک میں وہ یہ تھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائی گئی, اور وہ اسی کے نتیجے میں بنی. اس واقعے کے بعد تمام پارٹیز اکٹھی بیٹھی, ورنہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان پارٹیز کا آپس میں اختلاف چلا آ رہا تھا. تو وہ نیشنل ایکشن پلان بنی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں, وہ ہاف ہارٹڈ رہا. نیکٹا اس میں بنانا تھا, وہ اس دوران نہیں بن سکا. آج بھی نیکٹا ایک فعال ادارہ نہیں ہے, اور بہت سارے فیصلے تھے جو وہاں ہوئے لیکن اس کی بعد میں تعمیل نہیں ہو سکی, امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. تو یہ تو ایک کوتاہی رہی. لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اتنے لمبے وقت کے لیے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ٹیررزم پھیل جاتا ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے میں محنت بھی لگتی ہے اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ ہم نے تو میرا خیال ہے کہ نسبتاً دوسرے ملکوں کی نسبت ہم نے جلدی قابو پا لیا,
لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں عارضی رہتی ہیں جب تک کہ جو سورس جہاں سے یہ ایمینیٹ ہوتی ہے چیز، جہاں سے چلتی ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ افغانستان میں آج بھی 66 کہا جا رہا ہے کہ جی بیسز ہیں، یہ جو ہم نے ابھی ڈوزیئر ایشو کیا تھا اس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ 66 بیسز ہیں جہاں پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ٹرین کیے جاتے ہیں۔ اب افغانستان کے ساتھ ہمارا بڑا تعاون ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی پہلے کی نسبت بہتر ہے، لیکن کوئی ایسی انڈیکیشن ہمیں نہیں ملی جس سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کے ڈوزیئر کے بعد وہاں وہ کیمپس جو ہیں وہ بند کروا دیے گئے ہیں، ایسی کوئی اطلاع نہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ جب وہاں پہ ایک ایسا منبع، ایک ایسا سورس موجود ہے جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور اس کو منقطع نہیں کیا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو ڈر یہی ہے کہ جب بھی کبھی آپ تھوڑا بہت ریلیکس کریں یہ کاروائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایشوز ہیں ہمارے، گو کہ ہم نے فینسنگ بھی کی یہ وہ، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی کوئی بھی چیز فول پروف نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کر دیا تو بالکل کسی چیز کا رہے نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جو ٹیررسٹ وغیرہ کو پکڑے گئے وہ عام جو ہمارے کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے لوگ ڈاکومنٹس دکھا کے آتے ہیں ان میں سے نکل کے آئے ہیں، اللہ جانے کسی کو پیسے کھلا کے وہاں سے نکلے یا کیسے۔ تو یہ خوف اور یہ خطرہ تو رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم اپنے گارڈز لوور کریں، ہم اپنے ریلیکس کر جائیں۔ وہ باوجود اس کے کہ ٹیررزم بہت کم ہوا ہے، ہم ریلیکس نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے ہمارے جس طرح وہاں اس وقت ان کے ساتھ ہوا، یہ گو کہ پہلے کی نسبتاً بہتر حالت میں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ملک جو ہے وہ اس غم سے، دکھ سے باہر نہیں آ سکے۔ بالکل امتیاز صاحب، سے بہت محتاط رہنے۔ بالکل امتیاز صاحب، یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس کے جتنے پوائنٹس تھے اس پہ پوری طرح تو نہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہوا؟ اللہ نہ کرے وہی بات میں میرے منہ میں خاک کے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور ہم نے ابھی تک اپنے اداروں میں ریفارمز نہیں لے کر آئے، بہت ساری چیزیں ہیں، نیکٹا کا ادارہ ہمارا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ضروری تھیں، جن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس حکومت کو بھی؟ دیکھیے، کوئی راتوں رات اس قسم کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حکومت جب آئی ہے تو اس وقت تک کافی حد تک وہ پروسیس جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے شروع ہوا تھا اس کے ثمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس وقت 2-3 سال تک اس پہ بہت شد و مت کے ساتھ کام ہوا۔ اس وقت کے آرمی سربراہ جنرل راحیل شریف نے بڑی تگ و دو کی، کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے پشاور، پشاور سے لاہور، وہ جو صوبوں میں ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں ان کو انہوں نے کافی ڈرائیو کیا۔ اس کی وجہ سے باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھی تمام بڑوں کی، وزیر اعلیٰ، گورنروں سمیت، اور 2-1 سال تک کافی زوردار طریقے سے کام ہوا۔ کچھ نئے سسٹم بنے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو تھے صوبوں کے ان کو، لیکن اب اس طرح نہیں ہے نا امتیاز صاحب، اس رفتار سے کام نہیں ہو رہا۔ اگر میری بات کائنڈلی اگر آپ مجھے پوری کرنے دیں۔ جی سر۔ تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو صوبائی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں اب بھی اسی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس تندہی کے ساتھ انہوں نے 2017-18 میں کیا، کیونکہ وہ سسٹمز ہیں جو کہ بن گئے ہیں۔ سسٹم ایک دفعہ پہلے نیشنل ایکشن پلان سے پہلے یہ سسٹم موجود نہیں تھا، کوئی ادارہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی تھی صوبائی اور وفاقی سطح پہ، اور دونوں صوبوں کے درمیان سیاسی سطح پہ بھی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ تو نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ کوآرڈینیشن ہوئی فوجی اور سول اداروں کے درمیان۔ سندھ میں بھی کافی حد تک یہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ یہ 3 صوبے تھے جو کہ بہت شدید متاثر تھے۔ سندھ تو آپ کو پتہ ہے MQM سے بھی زیادہ متاثر تھا، اور وہ بھی ایک ایکسٹینشن کا کام کر رہے تھے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے۔ تو سارا کام جو ہم نے دیکھا ہے، اگر MQM کے خلاف، TTP کے خلاف، ان کی ہم خیال جماعتوں کے خلاف، تو وہ 16, 17, 18 کے درمیان ہوا ہے۔ تو موجودہ دور میں اب مسائل کی نوعیت اور بڑھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم بنائے گئے تو اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ باقی آپ کا جو اشارہ اگر اصلاحات کی طرف ہے کہ پولیس میں اصلاح نہیں ہوئی،
وہ اب سیاسی نوعیت کا کام ہے. اس کے لیے صرف ایک حکومت نہیں بلکہ ایک حکمران جماعت نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا اتفاق چاہیے ہوگا, کیونکہ پولیس کے ذریعے سیاسی جماعتیں یا سیاسی رہنما اپنا کام کرتے ہیں اپنے اپنے حلقوں میں, اور وہ اپنے وہ اختیارات یا اپنی وہ جو پریویلیج ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے پولیس ریفارم وہ جو ہے ابھی تک کٹائی میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب, 16 دسمبر کو ہم سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے بھی یاد کرتے ہیں اور کچھ ماضی کے حقائق کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر, بنگالی ہمارے بھائی تھے, تحریک پاکستان کی بنیاد وہیں سے پڑی, لیکن پھر ایسا کیا ہوا سر کہ محض 25 سال میں وہ ہم سے الگ ہو گئے؟ یہ کس کی غلطیوں اور سازشوں کا عمل دخل رہا ہے اس میں؟ دیکھیے, جب سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ بنگالیز محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, غالباً پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے مغربی پاکستان کے لوگوں کو, تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے بڑی ایک ایفرٹ کی گئی تھی. اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز, پہلے تو یہ کہ وہ پیریٹی کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا, جہاں ہم نے کہا جی کہ جتنے آپ کہہ لیجیے کہ ریسورسز ادھر ہوں گے ویسٹ پاکستان, اسی طرح ادھر بھی اتنے ریسورسز لگائے جائیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو لوگ کہتے تو رہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں, لیکن ڈیولپمنٹ وہاں بہت کچھ ہوئی پڑے, بعض وہاں پہ انڈسٹری وغیرہ بھی وہاں پہ انسٹال کی گئی. ہمارے بعض انڈسٹریلسٹ گروپس یہاں سے کراچی سے جو میمن گروپس وغیرہ تھے, انہوں نے جا کے وہاں پہ کافی انویسٹمنٹس کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فارن سروس اور مختلف سروسز میں آرمی میں ان کی بڑی انڈکشن کی گئی, ان کو ان کے یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ تھوڑے مختلف رکھے گئے تاکہ وہ جوائن کر سکیں. وہ بھی کام ہوا. پھر بنگالی کو ہم نے لینگویج کو مکس کر کے اردو میں اور آرمی میں بھی یہ رائج کی, ان کے جو ہمارے ڈرل وغیرہ کرانے کے جو ورڈ آف کمانڈز ہوتے ہیں وہ بھی بنگالی میں بہت سارے انٹروڈیوس کیے گئے. ہر لحاظ سے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان کا احساس محرومی یا پارٹیسپیشن کی جو فیلنگ ہے وہ اسی طرح ہو جس طرح کے کسی اور پاکستانی کی ہے. لیکن سائملٹینیسلی وہ ایک سبورشن کا کام بھی شروع ہو گیا. نیچرلی لینگویج بیریئرز تو تھے ہی, تو وہ جب دوسری سائڈ سے انڈینس نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایکسیسیبل ہے اور ان کو جلدی کیا جا سکتا ہے, سرورڈ کیا جا سکتا ہے, تو وہ کام شروع ہو گیا. اور کوئی خاص اس کے اس سبورشن کے اگینسٹ ہم نے کچھ خاص کیا بھی نہیں. اس وقت آگے الیکشنز کے بعد پھر کرائسس بن گئیں جو پولیٹیکل کرائسس تھیں, اور نیچرلی ون مین ون ووٹ کے لحاظ سے اگر ہو تو وہاں پہ تو میجورٹی انہیں کو ملی ہوئی تھی وہ اس الیکشن کے ذریعے. تو ان کو پھر حکومت جب نہیں دی گئی تو نیچرلی وہاں پہ, بلکہ جب آپ نے اسمبلی کا سیشن ہی جو بلایا ہوا تھا وہاں ڈھاکہ وہ پوسٹ پون آپ نے کر دیا تو ایک مسئلہ بن گیا, پھر تو بغاوت کھڑی ہو گئی وہاں پہ. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے جو آپ کازز کہہ دیجیے, اس کے ریزن یا اس کے پیچھے جو کچھ عوامل تھے وہ تو بے شمار بہت ہیں. ایک کافی لمبا وقت لگا ایلینیشن کے لیے, لیکن بھارت نے بھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا. بھارت نے فائدہ اٹھایا موقع کا, بہت فائدہ اٹھایا. اور ہماری اس وقت حکومت ویک تھی. آپ دیکھیے کہ ان دنوں حالات وہاں پہ بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے تھے. وہاں سائیکلون آیا بڑا برا, اور یحییٰ خان وہاں گئے ہی نہیں. ان کے لوگوں کو اس وقت جا کے تو ایک اپنائیت کا احساس دلا سکتے تھے, وہ بھی نہ کیا. تو اس طرح دوریاں بڑھتی گئی. ٹھیک ہے, چلیں ناظرین بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور میرے ساتھ دو گیسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سید علی حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے اور مظہر برلاس نے, اور بڑے ویل نون جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. علی, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آج کے دن کے, آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہم شو اب کر رہے ہیں, اور جب بھی شو کرتے ہیں تو بڑے ہی دکھ کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ وہ وقت نہیں بھولتے جو 6 سال پہلے آپ بھی اور میں بھی ہم نے جا کے وہاں رپورٹنگ کی پشاور میں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ان ساری چیزوں کو. یہ جو 16 دسمبر کی سیاہ تاریخ ہے, پاکستان میں 2 لحاظ سے جو ہے وہ رقم ہوئی, 1971 اور 2014. آپ کو کیا لگتا ہے, پہلے میں ڈیبیٹ کر چکی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کا فیلئر تھا دونوں واقعات میں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو معاملات بڑے مختلف ہوتے ہیں, اور حالت جنگ میں دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ پر ہر طرح سے بات کرے. جب یہ APS کا سانحہ پیش آیا تب بھی ہم حالت جنگ میں تھے,
اور 71 کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو بھی آپ اس کو حالت جنگ ہی قرار دے سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ نا ایک بڑا ٹپیکل قسم کا وہ جو مطالعہ پاکستان والا پوائنٹ آف ویو میں وہ نہیں رکھنا چاہتا. ہاں آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں مگر اس حالت جنگ میں جب آپ اس سے پہلے جب حالت امن میں ہوتے ہیں تو آپ حالت جنگ کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں. اس میں آتا ہوں ایک بات جو ابھی جنرل صاحب نے کی, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, کہ بھارت جو ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا, اور بڑی اہم بات ہے, اکثر کہہ دیتے ہیں اور اکثر کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ بھارت نے موقع کا فائدہ اٹھایا. اس کا مطلب موقع تو تھا, وہ موقع تو ہم نے دیا نا جس کا فائدہ اٹھایا. بالکل. وہ دشمن ہی کیا چاہتی ہے جو موقع کا فائدہ نہ اٹھائے. جی بالکل. اگر آج بھارت, میں پاکستانی ہوں اور اگر بھارت آج مجھے موقع دے گا تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا, ادروائز میری نااہلی ہوگی کہ میں اس موقع کو جانے دوں. وہ موقع ہم نے دیا. آج اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ کراچی میں کل ایک بہت ہی بڑی کارروائی ہونے سے بچ گئی, اللہ کا شکر ہے. وہ پتہ یہ چلا کہ جناب کے سندھ میں ایسی جماعتیں ابھر آئی ہیں جو کہ سندھ کانفرنس یا سندھ علیحدگی پسند جماعتیں ہیں جن کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے. بلوچستان میں بہت پہلے سے یہ کام چل رہا تھا. بلوچستان میں اگر آج بھارت گھسا ہے تو وہ موقع کس نے دیا؟ وہ بھی ہم نے دیا نا. وہ تو نہ بنگالی ہیں, بلوچستان والے تو بنگالی نہیں ہے نا, وہاں پہ تو کوئی شیخ مجید اس وقت موجود نہیں ہے جس کو ہم نے غدار کہا تھا. تو آج بھارت اگر وہاں پر فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارے معصوم بلوچوں کو ورگلا کر یا جو بھی لالچ دے کر جو بھی کر کے, وہ موقع کس نے دیا؟ دیکھیں ریسنٹلی دیکھ لیں نا آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں بھی آپ کے ہمیں اپنا گریبان سارے بلوچ ناراض بلوچ تھے وہاں اس میں. جی تو کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی آپ کی بے رخی سے ہوا ہے. وہ بے رخی ہم 70 سال سے ایک ہی مشق کرتے آ رہے ہیں, چاہے یہ ایک رزلٹ مختلف نکلے. اگر آپ رزلٹ مختلف چاہتے ہیں تو اس مشق اس ایکسرسائز کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مظہر بلال صاحب بڑی اچھی بات کی. اب کیا ہم نے اپنی غلطیوں اور وجوہات کا جائزہ لیا؟ اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو دیکھ لیں آپ, وہ عام ہوئی لیکن ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا, اس کا سدباب نہیں نکالا, ہم نے اسے کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا اور پرسکون ہو گئے. یہی ہم نے اے پی ایس سانے کے بعد کیا, نیشنل ایکشن پلان بنا, 2-3 سال بڑی اچھی موومنٹ چلی, اس کے بعد ہم پھر ویسے ہی ٹھنڈے ہو گئے. تو سر یہ ہم کسی بڑے سانے کا دوبارہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہماری سیاسی پارٹیاں دخل اندازی کرتی ہیں اور ہماری سیاسی پارٹیوں کو پھر بہت سے ایسے افراد نظر آ جاتے ہیں اور وہ شور کرتے ہیں کہ جی مسنگ پرسن کا. اب حالت یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں تو وہ گواہ مانگتی ہیں, گواہ ہوتے نہیں ہیں. تو اس میں کچھ ظاہر ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کا دخل ہے. باقی غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے, ہم بھی سیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی حکومت جب تھی میاں نواز شریف کی, تو اس میں جب مودی نے یہ اقرار کیا کہ میں مکتی باہنی میں شامل تھا اور میں بنگلہ دیش بنانے میں شامل تھا, تو ایک اعتراف کے بعد ہمیں عالمی عدالت میں جانا چاہیے تھا, UN میں جانا چاہیے تھا. تو ہماری حکومت اس وقت نہیں گئی کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو دوستی چاہتے تھے مودی سے, تو وہ ہمارا کیس دوستی کی نظر ہو گیا. تو ہمیں جو یہ علی حیدر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمارے جو سیاستدان ہیں خاص طور پر انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کے بیانات کیا اثر دکھاتے ہیں, ان کی پالیسیاں کیا اثر دکھاتی ہیں. دیکھیے دنیا کے کامیاب ملکوں میں ڈیپ اسٹیٹ تھیوری پر عمل ہوتا ہے, ہمارے یہاں ڈیپ اسٹیٹ تھیوری پر عمل ہی نہیں ہوتا. ہمارا میڈیا کوئی اور رخ اختیار کر رہا ہوتا ہے, ہمارے بزنس مین اور طرف جا رہے ہوتے ہیں, ہمارے سیاستدان اور طرف جا رہے ہوتے ہیں, ریاست اور کچھ کہتی ہے. تو ہمیں ایک تو ڈیپ اسٹیٹ تھیوری پہ جانا چاہیے. جہاں تک مشرقی پاکستان کا سوال ہے, اس وقت کی دیکھیے کہ اس وقت کی جو قیادت تھی, یہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اور میں ٹانگیں توڑ دوں گا. اور اس سے پہلے جو تری پورہ میں واقع ہے انڈیا کا شہر اگرتلہ, وہاں جو سازش ہوئی, اور پھر وہ جو اثرات تھے شیخ مجیب الرحمان کے, وہ ظاہر ہے ملازمین تک بھی پہنچے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 71 کی جنگ ہو رہی تھی تو یہ جو بعد میں جنرل ضیاء الرحمان بنے, جو خالدہ ضیاء والے, تو یہ میجر ضیاء صاحب اس وقت چٹانگ آگ میں
آزادی کا پرچم لہرا رہے تھے. تو اس وقت کے ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اگر شیخ مجیب الرحمان جیت گیا تھا تو اس کو اقتدار دے دیتے, مگر انہوں نے اقتدار نہیں دیا, انہوں نے اپنا اقتدار عزیز رکھا. اور پھر جب مغربی پاکستان الگ ہو گیا تو مغربی پاکستان میں پہلے تو انہوں نے سرمایہ کاروں کا گلا دبایا نیشنلائز کر کے چیزوں کو, اس کے اثرات بہت برے مرتب ہوئے, پاکستان سے سرمایہ دار بھاگ گیا. پھر انہوں نے اداروں میں یونینز بنا دی. اب جس ادارے میں یونین بنی وہ سب ادارے تباہ ہو گئے, واپڈا تباہ ہو گیا, ریل یہ اس طرح کے اور ادارے تباہ ہو گئے. تو یہ پالیسیاں تو کسی ریاست نے نہیں بنائی, یہ تو ہمارے سیاستدانوں نے بنائی. اب تو ابھی بھی دیکھیے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت تو ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ہر 3 مہینے بعد رینجر کو جب اختیارات دینے ہوتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ مستی کرتا ہے. تو وہ جو 18ویں ترمیم کی غلطیاں ہیں اس کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ 18ویں ترمیم کے حق میں ہمیشہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ بولتی ہیں, جو صوبائی خود مختاری پر بڑا رکھتی ہیں ایمان, باقی جو وفاق پر یقین رکھتی ہیں وہ پارٹی تو اتنا نہیں بولتی. اب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے, لیکن پاکستان کو اس کا نقصان ہوا. پاکستان کو 3 شعبوں میں ڈائریکٹ فنڈنگ آتی تھی, ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں اور پاپولیشن میں, وہ فنڈنگ روک گئی. اب وفاق صوبوں کو پیسے دے دیتا ہے اور وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں, قرضہ وفاق میں اتارنا ہے, وفاق کہاں سے اتارے. تو یہ وہ بیسک سوال ہیں جن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ 16 دسمبر جو ہے وہ واقعی ہمارے پاکستان کے حوالے سے ایک ایسا دن ہے کہ جب ہمارے ساتھ 2 حادثے ہوئے اور ان حادثات سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اب اے پی ایس میں بھی ہمارے وہ جو کاز ٹریس ہوئی اس میں بھی کئی پاکستانیوں کے نام آئے. ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی رپورٹ منظر عام پر آتی ہے تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں, جیسے حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ ہاف ٹروتھ رہا, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی ایس کی انکوائری کمیشن رپورٹ جاری ہوئی تھی تو اس میں بھی سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا گیا تھا. جسٹس گلزار نے واضح جو ان کا ریمارکس تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ حادثے کے بعد صرف چھوٹے جو اہلکار ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے. تو سر اور سزا اوپر سے شروع کرنی چاہیے. تو سر ان کی یہ باتیں جو کس سمت اشارہ کرتی تھی؟ دیکھیے اس میں پاکستان کے بہت پیچیدہ مسائل ہیں. اس میں ایک مسئلہ ہماری عدلیہ کا بھی ہے. آپ نے چیف جسٹس صاحب کا نام لیا, لیکن آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے ہی ایک ایسے کیس کا فیصلہ ہوا ایک عدالت میں جس میں خاتون کو فوت ہوئے 22 سال ہو گئے, لیکن اب کہیں جا کے جائیداد پہ اس کا حق مانا گیا. تو جس ملک میں اگر عدالت کا یہ حال ہو, جس ملک میں عدالتی نظام بھرا ہوا ہو اس قسم کے کیسوں سے, اور وہاں پہ پھر ہمارے سیاستدان اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے جب اپنے حق میں ان کے فیصلے آتے ہیں تو بڑا اس کو سراہتے ہیں, اس کے خلاف فیصلے آتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ عدلیہ کمپرومائز ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی عدلیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے بڑے بڑے وکیل ہیں, ان وکیلوں کو بھاری فیسیں دے کے یہ اس سسٹم کو اپنے مطابق, چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, وہ سب وکیلوں کو اپنے اپنے حق میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں انصاف جو ہے, متاثرین کو انصاف ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ بچ جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ اصل رسوخ ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان میں اتنی آسانی سے یہ حل ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ نے عدلیہ کی بات کی امتیاز صاحب, کچھ معاملات تو افواج پاکستان کی طرف بھی کچھ سوالات ایسے اٹھائے گئے. احسان اللہ احسان پکڑا گیا, پھر اس کے فرار ہونے کی خبریں آئیں, کوئی افواج پاکستان کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی اس معاملے میں. سر بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی تک جو ہے ان کا جواب ڈھونڈا ہی جا رہا ہے. جی بالکل, سوالات کے جواب ہیں, ان کے ضرور عوام کو اس کا جواب چاہیے, چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو یا سیاستدان سے ہو. ایوری بڈی ہیز ٹو کم کلین آن دیز کوسچن. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ چاہے وہ سیاسی ادارے ہیں یا غیر سیاسی ادارے ہیں
سب قانون کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں اکثر پھر معاملات، اکثر شعبوں میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مظہر باللہ صاحب، سکوت ڈھاکہ سے ریلیٹڈ ایک سوال جو مجھے بار بار تنگ کرتا ہے اور جو جنریشن ہے وہ بھی پوچھتی ہے، کیونکہ اس میں اصل بات جب ڈسکس کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی اصل حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا، اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں تھی، پاکستان کی ہماری بدنظمی تھی، ہم نے حقوق جو ہے ان کو سلب کیا، ان کو بنگالیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، یہ کچھ باتیں، اور خاص طور پہ سب سے اہم بات کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تھے یا جنگ بندی کی بات کی گئی تھی؟ سر اس کا کچھ کلیئر جواب دے دیں۔ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو ہماری سیاسی قیادت تھی اس نے نتائج کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ جو اکثریت میں تھا اس کی اکثریت نہیں مانی، اور وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا کہ ہم بنگالیوں کو حکمران نہیں بننے دیں۔ دوسری بات جو کی گئی وہ ٹھیک ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 1 یونٹ کے سسٹم کے تحت انہیں بہت سی چیزوں سے محروم رکھا۔ یہ بات تو پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی، جب اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری اکثریت ہے بنگالی ہونی چاہیے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، اردو مان لیا۔ بعد میں دیکھتے بیوروکریسی نہیں، ہمارے فوج میں بنگالی افسران تھے، لیکن وہاں پہ انڈیا نے اور روس نے مل کر ایک سازش کی۔ اب انڈین فوج کا ایک جرنیل جو تھا اس وقت وہ میجر تھا، جنرل شابیب سنگھ، اس کو مانک شاہ جو آرمی چیف تھا، یہ امرتسر کا رہنے والا تھا، اس نے چنا کہ یہ افسر ٹھیک، وہ وہاں جا کے بنگالیوں کو انہوں نے ورگلایا مزید کہ آپ کی پٹن جو ہے وہ مشرقی کمان کے اسٹاف آفیسر بھی تھے، انہی کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی پھر اب مفتی بانی کے تحت انڈینز نے ورگلایا بنگالیوں کو کہ جی آپ کی پٹن کا جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں سے آتی، اس کا شکار بدقسمتی سے ہمارے لوگ ہو گئے۔ اب جہاں تک آپ نے کہا کہ جنگ بندی ہوئی یا سرنڈر کیا، اب ہمارے پاس وہاں سرنڈر کا کوئی سرنڈر کے علاوہ چارہ نہیں تھا، اس لیے کہ جب فوج کے سامنے وہاں کی سول آبادی کھڑی ہو جائے، یہ کراچی میں بھی ابھی کوشش کی انہوں نے الطاف حسین کے ذریعے، یعنی کراچی میں فوجی کتنے ہوں گے؟ 25-30 ہزار 40 ہزار ہوں گے، تو اگر کراچی کی آبادی جو 2.5-3 کروڑ ہے وہ کھڑی ہو جائے تو وہ 25-30 ہزار لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں۔ تو بنگلہ دیش میں ایکچولی یہ ہوا تھا کہ وہاں کی جو سول آبادی تھی وہ ہماری فوج کے خلاف ہی کھڑی ہوگی تھی، اپنی فوج کے خلاف۔ پھر وہاں کے جو بنگالی افسر تھے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی کہ وہ جو میجر ضیاء تھا، ضیاء الرحمان، وہ چٹاگان میں کھڑا ہو گیا بنگلہ دیش کا جھنڈا لے کر اپنا آزادی کا، تو اسی طرح باقی بنگالی۔ پھر آپ نے وہ راشد مناس نے جب پیارا گرایا تو اس کو بھی وہ بنگالی افسران جو تھے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت مجموعی بنگالیوں نے، بنگالی افسران نے، ان کے جو ملٹری میں لوگ تھے انہوں نے بھی ہم سے علیحدگی چاہی، وہاں کے اساتذہ نے بھی علیحدگی چاہی۔ وہاں صرف کیا جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت تھی جو پاکستان کے ساتھ چاہتی تھی کہ رابطہ رہے، باقی جو وہاں کی مقبول جماعتیں تھی شیخ مجیب الرحمان، اور جس طرح ان کو ورگلایا گیا اچھا آپ پھر دیکھیں 2 سال بعد وہاں کیا ہوا، بنگالی تو پاکستان سے محبت کرتے رہے، ان کو جو ورگلا کے شیخ مجیب الرحمان نے کام دکھایا، 2 سال بعد اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب پاکستانی حکمران وہاں گیا تو وہاں جناب انڈین جو یہ این کے ڈکسٹ کی کتاب میں موجود ہے، ڈکسٹ جو ہے وہ پہلے ہائی کمشنر تھے انڈیا کے، ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو شیخ مجیب الرحمان سے تو پورے خاندان کو ختم کر دیا، اور بنگالیوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اور یہ جو لڑکی تھی حسینہ واجد، یہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے بچ گئی،
अब देखिए फिर ये 6 साल दिल्ली में रहे, हाँ, तो इस पे दिल्ली वालों के असरात इसलिए ज्यादा है कि इसने जलावतन दिल्ली में गुजारी। अब जब ये आती है तो वो समझते हैं इंडियन के हमारी इत्तेहादी आ गई, लेकिन अब वो इत्तेहाद भी शायद उस हद तक मजबूत नहीं रहा, क्योंकि बांग्लादेश की तरक्की में बहुत सा चाइना का दखल आ गया है, उनका दफाई मुआहदा हो गया है, और अब इंडियन जो है वो पश्चिमान है, परेशान है, क्योंकि नेपाल से भी उनकी एक तरह से दुश्मनी है, श्रीलंका से दुश्मनी है, ठीक है, म्यांमार से दुश्मनी है, भूटान से और पाकिस्तान से, ठीक, और चाइना से तो है ही। चले, तो इनकी ठीक है। मजहर बिल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली हैदर आपका, इम्तियाज गुल साहब, अमजद शुएब साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन 16 दिसंबर जितने गुजर चुके हैं और जब जो आएंगे, पता नहीं हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन जो हमारा डिस्कशन रहा है वो ये रहा है कि जो कौमी सानिहात होते हैं वो सबक आमोज होते हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया जब आया, नेशनल एक्शन प्लान बना, 2-3 साल बड़ा हाइप क्रिएट रही, उस पर काम भी हुआ, लेकिन अब वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी को करना चाहिए ताकि किसी भी सानिया से बचा जाए। रही बात पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उसमें यकीनन हमारी गलती थी जिसका फ़ायदा भारत ने उठाया। अब हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अपने बंगाली भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह निगहबान।